अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला की उन बेतहाशा नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे जो उसने हमें दी हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कि इस्तिग़फ़ार किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपने बहुत से लोगों की वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें वो बताते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने से किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बदल गई और जो वो चाहते थे उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया। हम लोग जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें भी ये करना चाहिए। जब हम ये करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद करेंगे। हम उन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और ये इतने बड़े इतने कामयाब लोग हैं या कोई यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है वो इतना कामयाब है और वो इस तरीके की बात कर रहा है तो यकीनन वो सच बोल रहा होगा। हम उनकी बातों पर यकीन करते हैं और हम कहते हैं कि हमें भी जो है वो इस्तिग़फ़ार स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अल्लाह ताला की बात से ज़्यादा सच्ची बात किसकी होगी। हम अल्लाह ताला की बात पे यकीन नहीं करते लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स की या यूट्यूबर्स की या इस तरह के जो फेमस लोग होते हैं हम उनकी बातों पे तो यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं तो हम उस बात पर यकीन नहीं कर रहे होते। यानी हम कुरान पाक में पढ़ते हैं या तो मोस्टली ये होता है कि हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने तर्जुमे के साथ समझ कर कुरान पढ़ना है। अब तो खैर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक चेंज होता जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम कुरान पाक को जो कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें समझा रहे होते हैं या हमें बता रहे होते हैं हम उसको क्योंकि हम तर्जुमा नहीं पढ़ रहे होते तो हमें समझ नहीं आती। इस वजह से हम उस चीज़ पर यकीन भी नहीं कर पाते। जबकि वही बात जब कोई ऐसा शख्स या कोई औरत या मर्द कोई हमें अपनी ज़ुबान में समझाता है और मिसाल देकर समझाता है तो हम कहते हैं कि वाकई ये बंदा या ये बंदी बात बिल्कुल ठीक कर रही है, वो लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि मैं आपको ये बताऊँ कि अल्लाह ताला इस बारे में हमें क्या कहते हैं और अल्लाह ताला की बात से ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इस्तिग़फ़ार करने के बारे में और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हमें क्या समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनियावी लिहाज से हमें इस्तिग़फ़ार के क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं जो कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं जिससे ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। तो हम तर्जुमा देखते हैं। सूरत हूद की आयत हैं और उनका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए कौम अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो फिर उसके आगे तौबा करो और वह तुम पर आसमान से मूसलाधार मींह बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत को बढ़ाएगा और गुनाहगार बनकर रूगिरदानी ना करो। ये सूरह हूद की आयत नंबर 52 है। इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं कि हूद अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि अगर हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो वो हमारे लिए आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएंगे और हमारी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब ये ताकत किसी भी सूरत में हो सकती है, हमारी जिस्मानी ताकत हो सकती है, ज़हनी ताकत हो सकती है, हमारी रूहानी ताकत हो सकती है। उसके अलावा वो हमारी जो है माल और औलाद ये हमारी ताकत हैं, ये बढ़ सकते हैं। हमारी जो फसलें हैं उनकी ताकत को अल्लाह ताला बढ़ा सकते हैं कि वो जहाँ वो 100 गुना देते हैं वो 1000 गुना ज़्यादा पैदावार देने लग जाएँ। बेतहाशा आप इससे मायने अंदर से निकाल सकते हैं कि ताकत पर ताकत बढ़ाने का क्या मतलब है। इसमें हमारी फ़ौजी ताकत, हमारी जो है नौजवानों की ताकत कि वो इस्लाम को किस तरीके से फैलाते हैं, इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं और हम वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते जो इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जब खुद फरमा रहे हैं और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि गुनहगार बनकर रूगिरदानी ना करो, मतलब कि ये कि अगर गुनाह हो गए हैं तो ये नहीं है कि आप और ज़्यादा गुनाह करते जाओ कि एक तो हो गया, क्योंकि शैतान का ये एक हथियार होता है वो हमें कहता है कि एक गुनाह हो गया है तो अब तो तुम गुनहगार हो गए, अब तुम गुनाह करते जाओ, तुम्हारी तो माफ़ी कोई नहीं है। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान जो है वो कोई भी गुनाह करता है और उसके बाद वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला तो मतलब हमारे इस इंतज़ार में होते हैं कि मेरा बंदा कब हम मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूँ। वो तो अल्लाह ताला तो इस कदर रहीम और इस कदर रहमान है हमारे लिए कि आप देखें कुरान पाक की सबसे जो स्टार्ट की आयत हैं उनमें ही अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मेहरबान है, ताकि हम जो है उसकी रहमत से उम्मीद रखें और अपने गुनाहों से, एक तो ये है कि गुनाहों से बचते रहें और दूसरा ये कि अगर कोई गुनाह हो जाते हैं, जो कि हम इंसान हैं, हम सबसे गुनाह हो जाते हैं, कोताही हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इस चीज़ का इरादा करें कि आइंदा से हम ये गुनाह नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर गुनाह हो जाता है तो फिर से माफ़ी मांग लें, यानी आप अपने गुनाह पर अड़े ना रहें। सिंपल से इसका मतलब ये है।
اس کے بعد سورہ نوح کی میں آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کے ذریعے ملنے والے دنیاوی فائدے کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ نوح کی آیات ہیں 10 سے لے کر 12 تک۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ وہی بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو ان پر اڑے نہیں رہنا، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگر ہم گناہوں پہ اڑے نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ تم پر آسمان سے لگاتار میਂہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ خدا کی عظمت کا یقین نہیں رکھتے؟ اب یہ وہی ساری باتیں آ گئی جو میں نے آپ کو پیچھے بتائیں کہ وہ جو طاقت پر طاقت بڑھانا تھا وہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، ایسے طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا کہ وہ آپ کو مال بھی دے گا، اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں جو آپ کو چاہیے آپ، اور ہماری فصلیں ہیں، ہمارے کھیت ہیں، ہماری جو طاقت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے میਂہ برسائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہمارا انوائرمنٹ ایک بنا ہوا ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر بے تحاشا بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر سیلاب آ گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک خبر پڑھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ سہارا ڈیزرٹ، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک خشک ترین صحرا ہے، وہاں پر اتنی زیادہ وہاں پر بارش ہوئی ہے کہ وہاں پر سبزہ اگ گیا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ممالک ایسے ہیں، بلکہ بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی، جیسے کہ ہم آج کل کے ماحول کے مطابق انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انہی جگہوں کو دیکھیں تو یہاں پر اسموک بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، جب بارش نہیں ہوتی تو وہ جو ہماری اپنے انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں اور کیمیکلز اور یہ ساری چیزیں، اور وہ جو فصلیں جلاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ سارا فضا میں ہر وقت رہتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان سے موسلادھار میਂہ برسائیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے میंہ برسائیں گے۔ جیسے جن جگہوں پر سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، وہاں پر بھی اس حساب سے بارش ہوگی کہ ایسا نہ ہو، اور جن جگہوں پر بالکل بارش نہیں ہو رہی وہاں پر اس حساب سے ہوگی کہ جتنی اس کو ضرورت ہے۔ تو اس میں ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر آج کل ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ ماحول خراب ہو گیا ہے، انوائرمنٹ خراب ہو گیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام ٹھیک کرنے ہیں کہ ہم ماحول کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دنیاوی لحاظ سے دیکھ لی کہ استغفار کرنے کے دنیاوی لحاظ سے کیا کیا فائدے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو آخرت میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ملتا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ جب وہ کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر وہ اپنے افعال پر نہیں اڑے رہتے۔ یہ وہی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اڑنا نہیں ہے کہ اب گناہ ہو گیا، اب ہم نے اور کرنا ہے، نہیں، گناہ ہو گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سچے دل سے معافی مانگے، اور پھر کوشش کریں کہ آئندہ سے وہ گناہ نہ ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اچھے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو استغفار کرنے کے جو ہمیں فوائد ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو بہت اچھا صلہ ملے گا، اور جنت میں اگر کوئی شخص چلا جائے تو اس سے زیادہ اچھا صلہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایون کہ جو جنت کا سب سے نچلا درجہ ہے، ہم تو اس کی جو وہاں پر نعمتیں، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے انعامات ہوں گے، ہم تو اس کو بھی امیجن نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جب ایک انسان اگر گناہ کر کے اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ ایسا گناہ کرنے سے باز آتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایسا گناہ نہ کرے، تو اس سے یہ ایک اچھا کام ہے کہ اس نے غلطی کی لیکن وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور اس نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ اس سے آپ کا گناہ تو جھڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ آپ کو انعام سے بھی نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند آتا ہے جو کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اچھے اجر کی امید رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جو ہے ہمیشہ اچھے اجر کی امید رکھنی ہے اور استغفار کرتے رہنا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں جنت ملے، جہاں جو ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک بار جو شخص انٹر ہو گیا وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ جبکہ دوسرے ہاتھ پہ جو جہنم ہے اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہم اس کو بالکل امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آج ہی صبح کی بات ہے، جب میں بریک فاسٹ بنا رہی تھی تو تھوڑا سا آئل جو ہے وہ گرم تھا، وہ میری انگلیوں پر گر گیا
اور وہ صرف ہلکا سا لگا، فوراً میں نے اس کو صاف کر لیا، لیکن اس کے بعد ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے تک وہ مجھے جلن رہی، ایون دو میں نے اس کے اوپر فوراً آئنٹمنٹ لگا لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جلن مجھے رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہلکا سا آئل ہے، جبکہ جہنم کے بارے میں جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اس کا عذاب صرف وہ جو لکھا ہوا ہے وہی اتنا سخت ہے۔ تو جب ہم اس میں جائیں، اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں جائے، اور ہمیں ہر وقت اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے کہ اگر کوئی اس میں چلا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم میں جا کر اپنی گناہوں، جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا پانے کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ہی جائیں گے نا، آخر تو ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے، ہم نے مطلب کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن وہ جب انسان کوئی ایسی بات کر رہا ہو تو وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کا ہاتھ ذرا آپ آگ پہ رکھیں اور اس کو کہیں کہ اس کو برداشت کر کے دیکھو۔ ابھی یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ بہت حد درجے جو ہے وہ ہلکی کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی ہوئی ہے۔ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ ہم 2 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر اڑنا نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گئے تو کوئی نہیں، جہنم میں جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ان گناہوں کی جو ہے سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم وہ جو ہے اس عذاب کو ہم سہ بھی نہیں سکتے، اس قدر وہ شدید عذاب ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے ایسی بات کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں ابھی تو بتا رہی ہوں کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ مال دیں گے، اولاد دیں گے اور ہمیں طاقت بخشیں گے مختلف طریقوں سے۔ لیکن ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اب جو قرآن پاک میں جو ورڈ آتا ہے فتنہ، وہ فتنہ ہمارا اردو والا فتنہ نہیں ہوتا۔ اردو میں جو فتنہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انتشار، پھیلانا، یا مطلب برے معنی میں جاتا ہے، لیکن جو عربی میں فتنہ آتا ہے وہ ہے آزمائش۔ تو وہ مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ اب اس میں یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بہت زیادہ مال اور اولاد دوں گا استغفار کرنے پہ، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں مال اور اولاد دوں گا تو پھر تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تم مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہو، اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہو، یا تم برے کاموں میں اس کو ضائع کرتے ہو۔ اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو، اس کو اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہو، یا پھر اس کو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو حرام پہ پالتے ہو اور پھر وہ جو ہے آخرت میں تمہارے لیے عذاب جاریہ بن جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ مال جو ہے اس کو کمایا کس طریقے سے ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش بھی ہے۔ امید کرتی ہوں میری جو چھوٹی سی کوشش تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں ایٹ لیسٹ دن میں 100 بار ضرور استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے اور جو کہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب تھے، وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم تو ہر وقت گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو کہیں زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس میں ڈیفرنٹ آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خالی استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، آپ اس کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ اس کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ سمپلی رب اغفر لی وارحمنی، اس کا بھی یہی ہے کہ اے اللہ بخش دے مجھے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ بھی استغفار کی ہی ایک فارم ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اس طرح کہ آپ کو قرآنی دعا یا آپ کو احادیث کی دعا، یا آپ اپنے دل میں، آپ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے معافی مانگی ہے جو بھی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہم سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ نے اس گناہ کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لینا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب تو میں گئی، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی، اب تو میں جہنم میں ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔